Assalamu alaikum. Welcome to our channel नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? आज आपके लिए लेकर आई हूँ अना से फना तक की एपिसोड नंबर 4। क्यों उम्मीद नहीं मुस्तफ़ा को इजहार कर रही, क्यों मुस्तफ़ा को मुश्किल में डाला हुआ है? आप लोगों को क्या लगता है, ऐसी क्या मुश्किल है जो उम्मीद को रोक रही है इजहार से? ये सब जानने के लिए देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। कमरे में गहरी वहशत भरी खामोशी थी। अंधेरा माहौल को और पुरस्कार बना रहा था। ऐसे में बेड पर लेटी लड़की नींद में गुम गहरी सांसें ले रही थी। किस्मत को उस लड़की की 2 पल की सुकून भरी नींद पर तासुफ हुआ था, जो जल्द आंखों से उड़ने वाली थी। चुर कोई नकाब पोश अंदर दाखिल हुआ था और उस नाजुक कली को बिस्तर में ख्वाबे खरगोश के मजे लेते देख खबासत से मुस्कुरा दिया था। मेरे होते हुए सुकून की नींद मेरी जान में तुम्हें नसीब नहीं होने दूंगा। वो उसके करीब बढ़ते बोला और एक झटके से उसके ऊपर से कंफर्टर खींच कर जमीन पर पटक गया। एक झटका लगने पर उस लड़की की नींद भग से उड़ी थी और उसने अपनी नींद से बोझल सुर्ख आंखों से सामने देखा, मगर उस काले कपड़ों में मलबूस नकाबपोश को देख उसकी सही मानों में रूह कफ्स हुई थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो खौफ से अटक अटक कर बोली। नजरें बेसाख्ता अपने दुपट्टे की तलाश में घूमी थी, जिसे महसूस कर वो अय्यार शख्स कहका लगा कर रह गया। और इससे पहले कि उस लड़की का हाथ दुपट्टे तक पहुंचता, वो उसका दुपट्टा झपटता अपने हाथ पर लपेटता हुआ बेबाकी से बोला, तुम्हारे जिस्म की तलब मुझे यहाँ तक ले आई, जिसे पूरा किए बगैर कहीं जाऊंगा नहीं मैं। आह, चस्का जो लग चुका है मुझे तुम्हारे जायके का। वो एकदम उसके पास बेड पर गिरता उसकी गोद में सर गिरा गया कि वो चीख कर रह गई, दूर रहो मुझसे। कपकपाते लबों से फरियाद करती वो उससे भीख मांग रही थी, जिसे वो दिलचस्पी से देख रहा था, जैसे इससे ज्यादा दिलकश मंजर उसने कहीं ना देखा हो। बिल्कुल ऐसे ही सिसकती रहो, मुझसे फरियाद करती, दर्द से तड़पती लड़कियों का नशा है। वो उसे कहते एकदम उसके बालों में हाथ डालते खुद पर झुका गया कि वो तड़प कर रह गई और छटपटाने लगी, मगर इस हैवान पर तो अपनी तलब सवार थी, जिसे पूरा किए बगैर वो जाने नहीं देना चाहता था। मुंह में खून का जायका घुलता महसूस कर वो उसे झटक कर हटा गई और बेड से उतरकर भागती खिड़की के पास जाकर गहरे गहरे सांस भरने लगी थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो बाहर भागकर अपनी इज्जत नीलाम नहीं कर सकती। अगर वो बाहर जाती तो ये शख्स लम्हों में उसकी जान निकालने का हुनर जानता था, तभी अपने लब सी गई थी। अपना झटका जाना उस वहशी को कतई पसंद ना आया था। उसे तो बस खौफजदा लड़कियां अच्छी लगती थी जो उससे डरें और भीख मांगे। उसे उसकी ये जुर्रत जरा पसंद ना आई थी। तुमने मेरी अना को ठेस पहुंचाई है जानम, अब अपने फना होने को रोक, मुझे मत सुनाना। वो अपनी बेल्ट उतार अपने हाथ पर लपेटते उसे कहर बहरी नजरों से देखता उठा। उसके तेवर देख वो समझ गई थी कि एक और रात उसकी असियतनाक लिखती गई थी, जिसमें सिर्फ उसका सिसकना जबकि उस जालिम के कहे कहे शामिल थे। मैं सबको बता दूंगी तुम्हारे बारे में, वो डर डर कर बोली तो वो एक वहशतनाक कहका लगा गया। हाँ हाँ हाँ, और तुम्हारी बात पर यकीन करेगा कौन? जानम, इसलिए बेहतर है अपनी जुबान को लगाम दो और मेरी मनमानियां बर्दाश्त करो, इसी में भलाई है तुम्हारी। वो उसे बेड पर गिराता उस पर एक के बाद एक बेल्ट से वार करता चला गया, जिस पर वो साउंड प्रूफ कमरा लड़की की दिलखराश चीखों से गूंज उठा था। आह आह आह, ज्यादा जबान चलाने का अंजाम तो देख ही लिया होगा। वो गुस्से से बेल्ट फेंक कर उसे लहू लहान वजूद को देखते बोला था।
اس شاطر نے اسے وہاں زخم دیے تھے جہاں کوئی جان نہ پاتا کہ اس لڑکی کے ساتھ یہ بھی سلوک ہوتا رہا ہے۔ تو چلو ڈیئر، اب میری پیاس بجھاؤ۔ وہ روتی ہوئی نفی میں سر ہلاتی پیچھے کو جانے لگی، جس کو اس شخص نے بیچ میں ہی پاؤں سے دبوچ کر اپنے قریب کیا تھا۔ اور اس پر قابض ہوتا چلا گیا تھا، اپنی منمانی کرنے، اسے فنا کرنے کے لیے۔ آخر کون تھا یہ شخص، لڑکیوں کی عزت کا لٹیرا؟ مجھے یہ نکاح قبول نہیں، یہ کہتے ہی وہ ہوش میں آیا تھا اور خود وہیں بیٹھے پایا۔ سب اس کے اقرار کا انتظار کر رہے تھے، مطلب وہ سب اس کا وہم تھا۔ شٹ یار! اس نے اپنے دادا کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہے تھے، امید بھری آنکھوں سے۔ اس نے زہر کا کڑوا گھونٹ بھرا اور 3 بار قبول ہے بولتے نکاح نامے پر اسے پڑھے بغیر سائن کر دیے تھے۔ ہر جگہ فلیش بیک۔ وہ خط پڑھتے اس نے اپنے آپ کو بہت مشکل سے تیار کیا تھا، اور اس میں زیادہ ہاتھ ذیشان کا تھا۔ جی ہاں، اس نے ذیشان کے بارے میں سوچ کر ہی اقرار کیا تھا اس نکاح کے لیے، کیونکہ اسے ذوالنون اسامہ سے کوئی امید تھی بھی نہیں کہ وہ اسے اپنائے گا بھی یا نہیں۔ وہ اس گھر میں صرف ذیشان کی ماں کی حیثیت سے جائے گی، وہ سوچ چکی تھی۔ اور پھر کیا تھا، آنن فانن نکاح ہوا تھا اور وہ پتھر کی مورت بنی بیٹھی رہ گئی تھی۔ اور دلہا کہاں گیا؟ ارے دلہا کہاں گیا؟ وہ چلا بھی گیا؟ ایسا شور و غل اسے سننے کو مل رہا تھا، وہ مٹھیاں بیچ کر رہ گئی تھی۔ دل میں ایک کسک اٹھی تھی، آپ مجھے ایسے شخص کی بیوی بنا بیٹھے ہیں جس نے مجھ سے پہلی بار ملنا تو دور، اپنے ساتھ لے جانا بھی پسند نہیں کیا۔ وہ لب کاٹتے دادا جان کو سناتے بولی تو وہ بھی دکھی ہوئے تھے۔ آپ کو یہی سب سدھارنا ہے باربینا بیٹا، آپ کو ذوالنون کو بدلنا ہوگا، انہیں پارس بنانا ہوگا، آپ کو اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ وہ اس کے سر پر پیار کرتے بولے تو وہ گھائل نگاہوں سے انہیں دیکھ گئی۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں ان کے آگے ٹک جاؤں گی؟ وہ مجھے اگلے ہی روز طلاق دے کر گھر روانہ کر دیں گے۔ ان کے پاس وہ ہتھیار ہے جو پل میں مجھے زیر کرنے کا ہنر رکھتا ہے۔ وہ سر جھٹک کر بولی تو وہ مسکرا دیے۔ وہ ایسا نہیں کر سکتا، وہ تمہاری اجازت کے بغیر تمہیں طلاق نہیں دے سکتا، یہ ناممکن ہے۔ ان کی بات پر اس نے جھٹکے سے انہیں دیکھا تھا۔ کیا؟ وہ حیرت سے بس یہی کہہ پائی تھی۔ ذوالنون واپس آ چکا تھا اور اپنی لیٹسٹ گرل فرینڈ کے گھر ٹائم اسپینڈ کرنے آیا تھا۔ ارے میری جان، تم تو بہت غصے میں لگ رہے ہو، وہ اس کے چہرے پر پھونک مار کر بولی۔ ذوالنون اسامہ کی حالت اور موڈ تو اس کے عریاں کپڑوں میں دیکھتے ہی ٹھیک ہو گیا تھا۔ تبھی اس نے اپنی گرل فرینڈ کی بات پر قہقہ لگایا تھا اور اس کو خود کے بہت قریب کیا۔ ارے غصہ چھوڑو، تمہیں دیکھ کر کیسا غصہ، کہاں کا غصہ، بس میرے قریب آ جاؤ۔ کیا چاہیے تمہیں مجھ سے؟ اس ٹائم تو تم مجھ سے جان بھی مانگو وہ بھی ہنستے ہنستے دے دوں گا۔ حسینہ قاتل لگ رہی ہو، وہ اس پر جھکتا ہوا بولا۔ ہنی، مجھے وہ ڈائمنڈ رنگ چاہیے جو تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے دلاؤ گے، مگر ابھی تک تم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا بیبی۔ وہ اس پر اپنی گھنی زلفوں کا جال بکھیرتی، اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے، اس کے دل کے مقام پر انگلی پھیرتے ہوئے، اپنی اداؤں کا جادو چلاتے ہوئے بولی۔ ہمیں ادائیں صحیح سے بولنا نہیں آ رہا، لوگ پتہ نہیں چلا کیسے لیتے ہیں۔ وہ تو اسے دیکھتے ہی یہ بھی بھول گیا تھا کہ اس کی آج شادی ہو چکی ہے، اور یہ بھی کہ وہ اپنی بیوی کو غصے میں وہیں چھوڑ آیا تھا۔ اس کی خوبصورتی نے اسے کچھ سوچنے لائق کہاں چھوڑا تھا۔ بس اتنی سی بات بیبی،
سمجھو تمہاری رنگ ابھی گھر پہنچ جائے گی۔ ذوالنون نے اسے کلائی سے پکڑ کر سیدھا کیا تھا۔ شائنہ کی آنکھیں خوشی سے چمکی تھیں۔ سچی؟ بالکل مچی، تمہاری قسم۔ ذوالنون نے کہتے ہوئے شائنہ کا گاؤن جھٹکے سے کھینچ کر اس کے بدن سے علیحدہ کیا تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، شائنہ ذوالنون کے گلے میں باہیں ڈالتی ہوئی بولی۔ میں بھی سوئٹ ہارٹ۔ دونوں فریقین جانتے تھے کہ اس بات میں کتنی سچائی تھی، پھر بھی جھوٹ کا چولا پہنے اپنی خواہشات پوری کر رہے تھے۔ ذوالنون نے شائنہ کی نائٹی کا اوپر والا گاؤن الگ کیا تھا۔ شائنہ کو شارٹ بلیک نیٹ کی نائٹی میں ملبوس دیکھ کر ذوالنون کی آنکھیں چمکی تھیں۔ شائنہ کا دودھیا بدن اس کے سامنے تھا۔ ذوالنون نائٹی کے اسٹیپ اس کے شولڈر سے نیچے کرتے ہوئے جا بجا اپنا لمبس بکھیرنے لگا تھا۔ شائنہ مدہوش ہوتی ذوالنون کی باہوں میں بکھرنے لگی۔ اسامہ، تم مجھے اپناؤ گے نا؟ شائنہ نے پھولتی سانسوں سے ذوالنون کی کمر کے گرد اپنے بازو حمائل کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ جانم، میری توجہ ابھی صرف ایک کام کی طرف ہے، پہلے میں اچھے سے کر لوں، اس کے بعد تمہیں اچھے سے بتاؤں گا۔ اسامہ نے آنکھ مارتے ہوئے شائنہ کی گردن پر اپنے دانت گاڑے تھے کہ وہ مدہوش ہوتے ذوالنون اسامہ کا مکمل ساتھ دینے لگی۔ مہران ذوالنون اسامہ کا دوست جو بچپن سے اس کے ساتھ تھا۔ وہ ذوالنون اسامہ جتنا امیر نہ سہی مگر ہر مشکل وقت میں ذوالنون کے ساتھ ہوتا تھا، اسے صحیح غلط کا فرق سمجھاتا رہتا تھا۔ آج بھی اس نے بہت مشکل سے ذوالنون اسامہ کو دادا کے کہنے پر نکاح کے لیے منا کے بھیجا تھا، جس پر وہ بالکل بھی رضامند نہ تھا۔ اللہ ہی خیر کرے بھابھی پر، ورنہ اس کا برداشت کرنا کسی نازک اعصاب والی کے بس کی بات نہیں، اس نے دل میں کہا۔ آفس میں رات دیر تک کام کرنے پر اسے وقت کا اندازہ ہی نہ ہوا تھا، تبھی گھر آتے آتے رات کا 1 بج گئے تھے۔ سکندر ہاؤس میں مہران کے والد عباس سکندر اور مہران کی والدہ فریحہ بی بی رہتی تھیں۔ اس کا ایک اور 4 سال چھوٹا بھائی ہمدان بھی تھا جو اپنے چاچا کے گھر کراچی میں رہتا تھا۔ عباس سکندر کے ایک چھوٹے بھائی تھے جن کا نام سلیم سکندر تھا۔ وہ اپنا کاروبار کراچی میں سیٹ کرنا چاہتے تھے، تبھی وہ مہران کے بچپن میں ہی وہاں شفٹ ہو گئے تھے۔ ان کی بیوی مہناز اور اکلوتی بیٹی جانا کراچی میں ہی رہتے تھے۔ جان چھڑکتے تھے وہ اپنی بیٹی پر۔ ہمدان بھی 2 سال پہلے اپنی گریجویشن کے لیے جانا کی یونیورسٹی میں شفٹ ہو چکا تھا، جبکہ پچھلے 2 سال سے اس کا قیام بھی اپنا چاچا کے گھر ہی تھا۔ وقت نے پلٹا کھایا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ دن پہلے سلیم صاحب کا بزنس تباہ ہو کر رہ گیا تھا۔ 2 پارٹنر فراڈ کر کے بھاگ چکے تھے، اس لیے انہیں اپنا بزنس بند کرنا پڑا۔ عباس سکندر نے انہیں واپس آنے کو بولا تھا، جس پر ان کا کہنا تھا کہ دونوں بچوں کا گریجویشن کچھ دن میں پورا ہو جائے گا تبھی لوٹیں گے، اور آج وہ لوٹ رہے تھے۔ او نو، آج تو بہت دیر ہو گئی، یقیناً ماما سے صبح بہت ڈانٹ پڑے گی۔ مہران رات کے 1:30 بجے گاڑی کا دروازہ بند کرتے اندر کی طرف دبے قدموں سے بڑھتا خود سے مخاطب ہوتا بولا۔ گھر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، بس ایک زیرو کا بلب آن تھا لاؤنج میں۔ پہلے کھانا کھاؤں یا فریش ہو جاؤں؟ اس نے کچن کے اندر جا کر کھانا نکالتے سوچا، فریج میں سے جو اس کی امی نے بنا کر رکھا تھا اس کے لیے۔ پہلے فریش ہو آتا ہوں۔ وہ اوپر کی جانب گیا تھا اپنے کمرے میں۔ اس کے کمرے میں جاتے ہی جانا سیڑھیاں اترتے نیچے آئی تھی۔ وہ نیند کی بہت کچی تھی، اگر ایک بار اس کی نیند کھل جاتی تو بہت بری عادت تھی اس کو اٹھ کر ہی کچھ کھانے کی۔ وہ آنے سے پہلے ہمدان کے کمرے میں گئی تھی۔
ہمدان اٹھو، مجھے بھوک لگی ہے، چلو میرے ساتھ نیچے۔ وہ اس کا شانہ جھنجھوڑتے ہوئے بولی۔ سونے دو نہ جانا، مجھے بہت نیند آئی ہے، پلیز خود جا کر کھا لو۔ وہ نیند میں ہی بوجھل آواز میں بولا، یہ کیسی محبت ہے تمہاری کہ تمہارے محبوب کو بھوک لگی ہے اور عاشق مزے سے خراٹے مار رہا ہے۔ وہ اس کی کمر میں تکیہ رسید کرتے بولی تو اس کے جواب میں بھی آگے سے خراٹا ہی موصول ہوا تھا۔ دفع ہو جاؤ نیند کے شیدائی انسان، پڑے رہنا شادی والے دن میں نیند میں، میں کسی اور کے ساتھ شادی کر لوں گی۔ وہ غصے سے جلتے بلتے بولی تو وہ نیند میں ہی بولا، نیند پوری ہوگی تو شادی کروں گا نا۔ وہ تکیہ منہ پر رکھتا بولا تو وہ اس پر لعنت بھیجتی خود ڈرتے ہوئے نیچے آئی تھی اپنے لیے کھانا نکالنے۔ ارے واہ، کھانا تو پہلے ہی باہر پڑا ہے، ٹھنڈا سالن کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اس نے کھانا شیلف پر سے اٹھاتے باہر میز پر رکھتے ہوئے کہا اور باہر گیراج کی لائٹس آن دیکھ وہ بند کرنے چلی گئی۔ میران جو نیچے آیا تھا کھانا باہر ٹیبل پر دیکھ کر حیران ہوا۔ میں تو شیلف پر ہی رکھ کر آیا تھا، یہ باہر کیسے آیا؟ اس نے سر کھجاتے سوچا اور کھانا اٹھا کر کچن میں لے جا کر مائکرو ویو میں رکھا۔ فون کا یاد آنے پر وہ فون لینے دوبارہ کمرے میں گیا۔ جبکہ جانا میز سے کھانا غائب پا کر کچن میں گئی تو مائکرو ویو میں کھانے کو گھومتے دیکھ اس کے گلے میں گلٹی ڈوب کر ابھری۔ یہ اندر کیسے آیا؟ اس نے ادھر ادھر ڈر کر دیکھتے کھانا نکالا اور باہر میز پر لے جا کر کھانے لگی۔ جلدی جلدی میں منہ میں چاول ڈالنے کے چکر میں اسے غوطہ لگا تھا، ہچکی۔ تبھی وہ پانی لینے کچن کی جانب بڑھی اور مہران نیچے آیا۔ چاولوں کی پلیٹ کو آدھا گل دیکھ کر مہران کا دماغ گھوما تھا۔ اب یہ کون سا کھانا چور تھا جو کھانا چرا کر کھا رہا تھا؟ تبھی کچن سے آواز آئی تو وہ چوکنا ہو کر دھیرے قدموں سے کچن کی جانب بڑھا۔ جانا جو پانی پیتے باہر آ رہی تھی بن دیکھے سیدھا مہران کے کشادہ سینے کا حصہ بنی تھی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کا دماغ سن ہوا تھا اور وہ مہران کی باہوں میں ہی گری تھی۔ درد سے اپنی شہد رنگ آنکھیں میچ کر رہ گئی تھی وہ، اور مہران اس کی صورت دیکھ جوں کا توں رہ گیا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو اسی پل مہران اپنا دل قربان کر بیٹھا تھا۔ ان شہد رنگ آنکھوں سے دل سے بے سخت آواز آئی تھی، یہی ہے وہ جس کی تجھے تلاش ہے۔ کون ہو تم؟ وہ اٹکتے ہوئے بولی۔ تم بتاؤ، تم یہاں کیا کر رہی ہو کھانا چور؟ اس کے کہنے پر وہ اسے غصے سے گھورنے لگی۔ ایکسکیوز می، یہ میرے تایا کا گھر ہے، ابھی چلا کر سب کو اکٹھا کر لوں گی۔ وہ اسے ڈراتے ہوئے بولی تو اس کی معصوم ادا پر مہران کا دل کیا تھا سب کچھ نچھاور کر دے اس پر۔ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے وہ بولا، ایکسکیوزڈ چورنی صاحبہ، آپ کے تایا میرے والد ہوتے ہیں۔ شروع میں اپنی بے عزتی پر اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا، جبکہ بات سمجھ میں آئی تو وہ چونک اٹھی۔ مطلب ہمدان کا بڑا بھائی اس کا کزن تھا جس کی بچپن میں اس سے کبھی بنی نہیں تھی۔ جب بھی وہ آتا تو وہ چھپ جایا کرتی تھی۔ سالوں بعد یوں آمنا سامنا ہوا تھا ان کا۔ مجھے چھوڑنے کا کیا لیں گے آپ؟ وہ خود کو ابھی بھی اس کی باہوں میں دیکھ مچل کر بولی۔ محترمہ، آپ خود ہی میری باہوں میں گری تھی اور اب چوری اور اوپر سے سینہ زوری۔ وہ اسے سیدھا کرتے ہوئے بولا تو وہ غرور سے سر جھٹک کر رہ گئی۔ آئی ہیٹ یو، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی تو وہ ایک ایک قدم اس کے قریب بڑھانے لگا۔
یہاں تک کہ وہ دیوار سے ٹکرا گئی تو اس کی راہ فرار سے پہلے اس نے اس کے ارد گرد اپنے لمبے بازو حائل کیے تھے. اپنے آپ کو اس کے شکنجے میں محسوس کر وہ لب کاٹ کر اسے غصے اور ڈر کی ملی جلی کیفیت سے دیکھنے لگی. سیم ہیئر. وہ اس کے لبوں کے پاس اپنا انگوٹھا لے جاتا بولا تو اس نے آنکھیں میچی. اس کے لب کے کنارے سے اس نے چاولوں کا دانہ ہٹایا تھا اپنے انگوٹھے سے رگڑ کر کہ اس نے حیران ہوتے جھٹکے سے آنکھیں کھول کر اس کی بات ملاحظہ کی جو اب دور کھڑا تھا اس سے اور محظوظ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. اس کے ہیٹ یو کے بدلے میں اس نے بھی اسے سیم ہیئر کہا تھا کہ مطلب وہ بھی ویسے ہی جذبات رکھتا ہے. وہ اپنے بدھو بننے پر پیر پٹک کر وہاں سے جا چکی تھی اس بات سے انجان کہ اسے دیکھ کر اب مہران کی بھی بھوک وہ اڑا چکی ہے ہمیشہ کے لیے. رحمان اپنے بزنس میں نقصان تو کر ہی چکا تھا مگر آج اس کی نظر ایک خوبصورت لڑکی پر تھی جس سے وہ کسی بھی حال میں حاصل کرنا چاہتا تھا. تبھی سارا دن وہ اس کی یونیورسٹی کے باہر موجود رہتا. اسے اپنی محبت کے جال میں تو وہ پھانس ہی چکا تھا مگر اب وہ کسی طرح اسے استعمال کرنا چاہتا تھا. مگر وہ لڑکی تھی کہ ہاتھ ہی نہیں آتی تھی. مذہبی گھرانے سے تھی وہ لڑکی اس لیے آج تک اس کے فلیٹ تک نہیں آئی تھی مگر اسے یقین تھا جو لڑکی اس کے پیار کے جال میں پھنس سکتی ہے وہ یقیناً اپنا آپ بھی اس کے حوالے کر سکتی ہے. ملیحہ کتنی دیر سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں جانتی ہوں نا تمہارا انتظار مجھے سولی پر لٹکا دیتا ہے. وہ دکھی چہرہ بناتے اپنے شکار کو اپنے قریب آتے دیکھ بولا جو اس کی بات پر قربان ہوئی تھی یہ جانے بغیر کہ وہ ایک بھیڑیا ہے. تم نہیں جانتے رحمان میرے لیے تم سے ملنا کتنا مشکل ہے. میرے لیکچرز روز نہیں ہوتے اور حویلی میں یہ کہہ کر آتی ہوں کہ میرا لیکچر ہے. میرے بھائی یارک شاہ کو پتہ چل گیا تو وہ ہمیں زندہ درگور کر دے گا. وہ اسے حالات کی ناسازی کا احساس دلاتے بولی. میں کسی سے نہیں ڈرتا ملیحہ مجھے بس تم چاہیے ہو. محبت ہو تم میری. کیا تم مجھے یوں تڑپتے دیکھنا چاہتی ہو؟ وہ اسے پھر سے ایموشنل بلیک میل کر کے بولا تو وہ بے ساختہ نفی میں سر ہلا گئی. نہیں کبھی نہیں. میں نے بھی تم سے پیار کیا ہے بس اور تمہاری ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہوں لیکن بس کل کا انتظار کرو میرے گاؤں میں ملیں گے کل. ان کھیتوں میں ابھی میرے بھائی آ چکے ہیں. وہ اسے راستہ سمجھاتی وہاں سے نظر بچاتے اپنے بھائی کے پاس پہنچ چکی تھی. گاڑی میں بیٹھتے یارک شاہ نے بڑے غور سے رحمان کو دیکھا تھا جو اس کی بہن کو گھور کر دیکھ رہا تھا. اس کا دل کیا اس کی آنکھیں نوچ لے مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ مقابل عنقریب اس کی عزت نوچنے والا تھا. امید ولید صاحب کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی مگر بے بس رہی. اس نے مصطفیٰ کو کالز کی مگر سب بے سود. وہ اس کی کوئی کال بھی نہیں سن رہا تھا. آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتی ہے. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. کون ہے انسانوں میں چھپا وہ بھیڑیا جو عورتوں کو اس طرح سے اذیت دے رہا ہے ان کی پامالی کر رہا ہے؟ کون ہے آپ کے خیال میں ایسا؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. کیا ہوگا امید کا؟ کیا امید ولید صاحب کو بچانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھتے رہیے انا سے فنا تک. آپ سے پھر ملوں گی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. السلام علیکم.